बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 2 रोज़ा ये इजलास है और ये इस वक्त समरकंद में जारी है। पाकिस्तान के लिए अहम क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अपनी पूरी टीम के साथ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं और ये जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है ये 2 लिहाज से बहुत ही अहम है, एक तिजारत के लिहाज से और एक मुआशियात के लिहाज से। हम अपने एक्सपर्ट से जानने की ये कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ पे ईरान भी है, रूस भी है, किर्गिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान खुद है जो इसकी मेज़बानी कर रहा है, बेलारूस है और बहुत से ऐसे अहम ममालिक जो कि पाकिस्तान की मुआशियात को बेहतर बनाने के लिए और माशी तौर पर ताउन के लिए आगे आ सकते हैं और पाकिस्तान की हेल्प कर सकते हैं इस मुश्किल वक्त में। तो सवाल हमारा कुछ इस तरह से होगा कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दूसरी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कुछ बेहतरी लाएगी या नहीं? तो आज जो कि हमारे साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब खुद वहाँ पे मौजूद हैं समरकंद में, हमें तमाम इजलास का जो बाकायदा आंखों देखा अहवाल है वो बताएंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में। साथ ही साथ हम खुशामदीद कहते हैं स्काइप पर शनीला अम्मार साहिबा को, और काफ़ी दिनों के बाद ताहिर नईम मलिक साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको हम वेलकम कहते हैं। उनके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं आगा इकरार हारून साहब, और लाहौर में हम खुशामदीद कह देते हैं सज्जाद अनवर साहब को। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम क्योंकि वहाँ पे मौजूद हैं सोलंकी साहब आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और ये बताइएगा कि आज आपने क्या देखा, कौन कौन से अहम जो वज़ीर हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ मौजूद हैं, और इस सवाल का जवाब हाँ में देंगे या ना में देंगे? जी, पहले तो आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं, और जवाब सिर्फ हाँ में नहीं है बल्कि बहुत सारी हाँ में है। मेरे पीछे यहाँ का एक तारीखी मकाम है जिसको रेगिस्तान स्क्वायर कहते हैं। मैं समरकंद में हूँ और पाकिस्तान के हवाले से ये खासा अहम दिन था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से, क्योंकि आज उनकी बैक टू बैक एक से के बाद मुसलसल 7 मुल्कों के रहनुमाओं से उनके मुज़ाकरात हुए हैं साइड लाइन पे। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में इमरान खान काफ़ी अरसे से, पिछले 4 महीने से ये भाषण दे रहे थे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये अमरीकियों की लाई हुई है वगैरह वगैरह, तो इस ब्लॉक में ये जो 15 मुल्कों की नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है, तो जो बड़े बड़े जो ममालिक हैं, चीन, रूस, इन दोनों को ले लें, ईरान को ले लें, जिनको फुल मेंबरशिप मिलनी है कोई 15 साल के बाद, तो उस हवाले से वो तमाम ममालिक जो कि बज़ाहिर मगरिब मुखालिफ हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। उन सब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तफसीली मुलाकात हुई है। सबसे पहले उनकी ताजिक सदर से हुई है, उसके बाद आप ये देखें कि ईरान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान मैंने आपको बताया, इसके अलावा बेलारूस के सदर और सबसे बढ़कर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी तफसीली मुलाकात हुई है। और इन तमाम मुल्कों के रहनुमाओं के साथ उनकी जो मुलाकात है वो 1-on-1 भी रही है, और जो उनकी टीम है जिनमें वज़ीर दिफा भी मौजूद हैं, वज़ीर ख़जाना भी मौजूद हैं, तारिक फातमी साहब भी मौजूद हैं, तो एक बहुत ही एक एक्सपर्ट्स की जो टीम है उनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से उनकी जो ये जो मीटिंग्स रही हैं वो बहुत अहम हैं। कल वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी चीन के सदर शी जिनपिंग से। तो अगर भारत और पाकिस्तान दोनों को ले लें जो कि मेंबर हैं, पाकिस्तान की जो सरगर्मी है और जो ऑप्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। भारतीय वज़ीर आज़म अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, और ग़ालिबन जो डिनर है जो इस वक्त चल रहा है वो भी शायद वो मिस करेंगे। तो वो सिर्फ कल वो एक उनकी तकरीर होगी, शायद वो रूसी सदर से उनकी मुलाकात हो और जो मेज़बान है उनसे मुलाकात हो, इसके अलावा उनकी कोई और ईरान से। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम मीटिंग है, ख़ासतौर पर पिछले जो 3 साल गुजरे हैं उनमें कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई कोविड वगैरह की वजह से। ठीक है, तो ये साथ साथ ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान के लिए कौन सी अहम खबर है या फिर कोई खुशी की खबर है?
पाकिस्तान के लिए अहम खबर तो ये है कि पाकिस्तान किसी कैंप का हिस्सा नहीं है और ये साबित किया है आज की इंगेजमेंट में। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो खित्ते के अंदर जो इक्तिसादी ताउन है उसके हवाले से इन तमाम मुल्कों के साथ वन ऑन वन और वफूद की सतह पर मुलाकात हुई है, जिसमें उज़्बेकिस्तान भी शामिल है, जिसमें दूसरे जो ममालिक हैं ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, इन तमाम मुल्कों के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ जो एक जो तरजीही बुनियादों के ऊपर ट्रेड का जो तिजारत का जो मुआहदा है जी जी उस हवाले से बात हुई है। रूस के सदर ने ये यकीन दिलाया है कि सैलाब से मुतासरीन जो पाकिस्तान में है उसमें भी वो इनकी मदद करेंगे और रूस के साथ तेल, गैस, गंदम, दूसरी चीज़ों के हवाले से जो एक रियासत से दूसरी रियासत से जो ताल्लुकात हैं वो जारी हैं, वो किसी फर्द वाहिद की मिल्कियत नहीं है, ये भी इसके अंदर खुल के सामने आई है। जिस जोश और वलवले से रूसी सदर और शहबाज शरीफ मिले हैं, अब शहबाज शरीफ की एक है सलाहियत कि वो बहुत सारी ज़बानें जानते हैं, तो वो उन्होंने उनके साथ रूसी में भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू की है, दूसरे जो लीडर्स हैं उनके साथ भी। तो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आपको साबित करना होता है कि जी आप सीरियस हैं और तमाम लोगों के साथ और मुल्कों के साथ इंगेज करना चाहते हैं। ठीक है सोलंकी साहब, आपने हमें अपना वहाँ पे मौजूद हैं और अहवाल भी बताया। शनीला, आपकी जानिब हम बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे ममालिक वहाँ पे मौजूद हैं, जैसे रूस का तनाज़ा इस वक्त चल रहा है, यूक्रेन के साथ, चाइना का तनाज़ा इस वक्त चल रहा है, ताइवान के साथ, इसके अलावा आर्मीनिया का जो तनाज़ा है वो आज़रबाईजान के साथ चल रहा है। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर तो मोदी वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात मोदी से हो जाएगी, तो पाकिस्तान भारत मुलाकात भी हो जाएगी। तो आप इस तमाम सिनेरियो को कैसे देखती हैं और माशी तौर पर इस 2 रोज़ा इजलास को आप कैसे देखती हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए इस बहुत ज्यादा अहम है दूसरे ममालिक के साथ इंगेज करना। एक तो हमारी अपनी इकोनॉमी की जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब है, ऊपर से जो रही सही कसर थी वो सैलाब ने पूरी कर दी। और यूएन के सेक्रेटरी जनरल जब पाकिस्तान में आए तो उन्होंने सैलाब की सूरत हाल देखी तो उन्होंने कहा था मैं जाऊंगा और दूसरे मुल्कों को जाके इसके बारे में ब्रीफ करूंगा और बताऊंगा। अब ये भी एक मौका मिला है पाकिस्तान के वजीर आजम को कि जब वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर गए हैं तो वो पाकिस्तान की सूरत हाल दूसरे ममालिक के सामने रख सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस मुश्किल में गिरा हुआ है और उसको सबके ताउन की किस तरह की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो रूस के साथ जो सदर है रूस के, उनके साथ जो आज मीटिंग हुई है उसने एक तो इमरान के इस बयानिया को भी खत्म कर दिया जो उनका कहना यह था कि चूंकि मैं रूसी कैंप की तरफ जा रहा था, मेरी व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मुलाकात हुई थी उसकी वजह से अमेरिका मुझसे नाराज हुआ और रजीम चेंज हुई। तो ये मिथ जो थी आज ये भी खत्म हो गई कि जिस तरह पुरजोश तरीके से उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया, उनकी मुलाकात हुई और वो जो वीडियोस हमने देखी उससे हमें पता चल रहा है कि बड़ी खुशगवार मुलाकात रही। फिर उनकी दूसरे ममालिक के सरबराहों के साथ भी मुलाकात हो रही है, तजारत की बात होगी। देखिए सेंट्रल एशिया की जो रास्ते हैं उनके साथ पाकिस्तान के पुराने ताल्लुकात हैं, अगर उनके साथ हमारी तजारत वगैरह बहाल होती है, वहां से गैस के पाइपलाइन के जो मंसूबे पहले हम चल रहे थे और रूस से भी चल रहा था और इन इलाकों की तरफ से भी आ रहा था, वो रुक गई सारी चीजें। अगर वो बहाल हो जाते तो पाकिस्तान के अंदर जो गैस का क्राइसिस है और जो जिसकी वजह से कीमतें बहुत बढ़ती, ये भी खत्म होने की तो की जा सकती है। फिर कल चाइना के सदर से जो हमारी मुलाकात होगी बड़ी अहम है। देखिए जब से शहबाज शरीफ साहब इख्तिदार में आए उनकी चाइना की दौरा ही नहीं हुआ, उसकी वजह थी कोरोना कि जब वो जाना चाहते थे चाइना तो जो चाइनीज सदर थे कोविड पाबंदियों की वजह से उन्होंने मुलाकात से इनकार किया था, तो इस वजह से चाइना का दौरा अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो सकता। तो अब वहां पे उनसे मुलाकात होगी, सी पैक के ऊपर जो काम चल रहा है उसके ऊपर मजीद पेशरफ्त होगी। हम पहले भी कहते थे कि सी पैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है और जो फॉर्मर वजीर आजम नवाज शरीफ है कि उनको बारे में ये भी कहा जाता है कि उनको सजा भी शायद इस चीज की मिले कि वो सी पैक जैसा मंसूबा पाकिस्तान के अंदर लेके आए थे, जो कि स्टार्ट तो उसकी नेगोशिएशन सदर जरदारी के दौर से हो गई थी, लेकिन उनको पाकिस्तान में काम स्टार्ट हुआ था नवाज शरीफ साहब के दौर में। तो अब जो इत्तेहादी हुकूमत आई है, दोनों जो है ये चाइना के साथ ताल्लुकात को हमेशा सीरियस देखती हैं, पीपल्स पार्टी होगी, पीटीआई वगैरह, नवाज लीग वगैरह सॉरी। तो जरूरत है कि कल जब उनके साथ मुलाकात होगी सदर के साथ, तो हमें मेरा ख्याल है कि मजीद पेशरफ्त होगी और ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। और पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि सारे ममालिक जो है उनको सरमायाकारी के लिए रागिब करें अपने मुल्क के अंदर, कि वो आए यहाँ पे सरमायाकारी करें, उनके साथ हमारी तजारत जो खुलनी चाहिए। इंडिया अभी तक मोदी का कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर मोदी के साथ बात होती है तो होनी जरूर चाहिए। देखिए बर्फ जो है उसको पिघलना चाहिए,
کہیں نہ کہیں سے تو آپ نے آغاز کرنا ہے کسی نہ کسی پوائنٹ سے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. ہم نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ان کے ساتھ, ہم نے تجارت اور باقی چیزوں کے بھی مسئلے ان کے ساتھ حل کرنے, کیونکہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو پلیٹ فارم ہے, اس کے ذریعے وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس سے کوئی بریک تھرو ہوگا اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں آئیں گی. ٹھیک ہے طاہر صاحب, لیٹس میک دا کینوس بگر. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر میں ہوں, اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لوں اور یہ سوچوں کہ میں ترقی کر پاؤں گی, تو ایسا ممکن نہیں ہے. مجھے آئی ہیو ٹو موو آؤٹ, باہر آنا ہے, لوگوں سے ملنا ہے, انسٹیٹیوٹس جوائن کرنے ہیں. جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپس میں ہم مختلف اپنے اپنے سیکٹر کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارا ویژن بڑا ہوتا ہے, ہمارا کینوس بڑا ہوتا ہے. تو ریجنل کوآپریشن کتنی ضروری ہے؟ ہم نے اس ریجن میں رہتے ہوئے تمام ریجن کے لوگوں کے ساتھ, ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرتے ہوئے ترقی کیسے کرنی ہے, اور یہ اجلاس کس طرح سے مدد کر سکتا ہے ہماری؟ یہ کافی حد تک یہ جو ملٹی لیٹرل فورم ہے انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سال سے گورنمنٹ کوئی بھی ہو, پاکستان کا اس ایس سی او کے ساتھ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے ایک مسلسل رابطہ ہے, اور یہ 2 لحاظ سے بڑا اہم ہے. ایک تو جس طرح شینیلا نے تفصیل سے بتایا سیلاب کا, اور سولنگی صاحب نے بتایا, 2 چیزیں جو ہیں, ایک تو افغانستان میں جو گورنمنٹ چینج ہوئی, اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اور کوآپریشن ہے, اس میں افغانستان کا کی رول ہے. اگر افغانستان سٹیبل نہیں ہے اور وہاں سول وار ٹائپ سچویشن ہے تو وہ ہم پوٹینشیل ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ایک گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, تو کیا افغانستان بھی آن بورڈ ہے اس میں, اور نئی صورتحال کے تناظر میں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں افغانستان میں جو چینج ہوئی اس میں چائنا کا بھی رول تھا, رشیا نے بھی مذاکرات کیے تھے طالبان سے. تو ایک تو اس حوالے سے. دوسرا جو دنیا کی اکانومی ہے وہ کووڈ کے بعد یوکرین وار کا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. یورپ میں یہ ایک پالیسی کے تحت کیا جا رہا ہے کہ رشین اکانومی کو اور چائنیز اکانومی کو کرٹیل کیا جائے. تو اب ہمیں اس ریجنل فورم کے ذریعے یہ ایک ریئلائزیشن ہے, دنیا کی بڑی معیشتیں جو چائنا, انڈیا اور رشیا, وہ ایک علیحدہ سے بلاک اگر آپس میں تجارت کو فروغ دیتی ہیں, تو ان ملکوں کی جو آبادی ہے وہ پورے یورپ کی جو آبادی ہے وہ صرف اس کی چائنا اور انڈیا کی مڈل کلاس, پاکستان کی مڈل کلاس, ان سے بہت زیادہ کی تعداد میں ہے. تو اس پوٹینشل کو کے لیے ہمیں باقاعدگی سے چیزیں طے کرنی ہوں گی. اور جو تیسرا فیکٹر ہے کہ انرجی کوریڈور ہے, ہمارے یہاں پاکستان میں بھی انرجی ایک کا بہت بڑا کرائسس ہے, اور یہاں پہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے, اور یہاں سے جو پاکستان میں مہنگائی کی وجہ میں ایک بڑا رول جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے, اور انرجی کے آلٹرنیٹیو مینز کو نہ تلاش کرنا ہے. تو یہ ہر لحاظ سے ایک امپورٹنٹ ایک سمٹ ہے, اور جس میں اس طرح چائنا اور رشیا کا یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ رشیا کے جو تعلقات ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ کسی ایک حکومت یا ایک رجیم سے وہ ریاست سے تعلقات ہوتے ہیں, اور وہ تعلقات جو میں نے جس طرح کی گرم جوشی دیکھی ہے ہیڈز آف سٹیٹ میں, وہ پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ رہنے چاہیے. چائنا کے ساتھ بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں. اور سولنگی صاحب سے یہاں پوچھنا چاہیے کہ کیا پاکستان اور انڈیا کے پرائم منسٹر کی کوئی 1-on-1 ملاقات کا امکان ہے, اور اگر نہیں بھی ہے تو ایک کولیکٹیو فورم ہے, اس کے اندر کوئی ان کا ہینڈ شیک ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے, تو اس کا کس حد تک انڈیا پاکستان ریلیشنز پہ بھی فرق پڑتا ہے. اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ریجنل ٹریڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. دنیا کا کوئی ملک ریجنل ٹریڈ کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. چیلنجز دیکھیں, انڈیا سے ابھی یہاں ہمارا ونٹر سیزن ہوگا, اسموگ ہوگی, ابھی پاکستان میں جو ڈیزاسٹر آیا ہے فلڈز کی شکل میں, تو ہمارے جو ایگریکلچر ہے اس سے متاثر ہوا ہے. اب ہم ریجنل ٹریڈ کے ذریعے ایران اور افغانستان سے ایگریکلچر پروڈیوس لے رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم اس ریجنل ٹریڈ کو جو تمام ان ملکوں کے بھی فائدے میں ہے کہ وہ پاکستان سے ٹریڈ کریں, اور پاکستان کی معیشت کے بھی یہ فائدے میں ہے کہ ہم ان سے ٹریڈ کریں. تو اس کے لیے میننگ فل آگے پروگریس ہونا کے لیے یہ فورم اور یہ انٹریکشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں بہت کم وقت میں. اقرار صاحب, انرجی کے اوپر چلتے ہیں. ایک تو پہلا سوال کہ آپ ہمارا جو موجودہ سوال ہے اس کا جواب کون سی آپشن میں لیں گے, ہاں یا نہ؟ اور دوسری بات, انرجی کی بہت ضرورت ہے پاکستان کو, جو الٹرنیٹ ذرائع ہیں وہ کس طرح سے ہم روس کے ساتھ, کیونکہ ملاقات ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات کیسے تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں, اور کیا پازیٹیو وائبس آپ کو ملی؟ دیکھیں, ہمیں تھوڑا سا اس میں بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ اگر دیکھا جائے, اگر پاکستان نے رشیا کے ساتھ اگر برف پگھلائی ہے
یعنی کہ ہم نے افغان وار میں Breaking the ice. تباہ کیا رشیا کو، سوویت یونین کو توڑا، اس کے بعد اگر ہم نے کوئی ہماری برف پگھلی تو وہ پگھلی اوفا سمٹ میں، جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب وہاں گئے اور ان کی بہت ڈیٹیل میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ، اور اس میٹنگ میں یوزلی ان کی سٹیٹمنٹس باہر نہیں آتی ہے، لیکن ہمارے اس ایریا سے پرائم منسٹر نے آ کے بڑے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ وہاں پہ دے دی کہ پاکستان کو کے بارے میں صرف یہ نہ سوچا جائے کہ وہ صرف ویسٹ کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ پاکستان اپنی جو ریجنل پرسپیکٹیو ہے ان کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ آج اگر آپ کو جو فروٹ نظر آ رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا پاکستان تب ایس سی او کا ممبر نہیں تھا، ہم آبزرور کے ممبر پہ تھے، اور اسی افا کے اپنے سمٹ میں طے ہوا تھا کہ اگلے سمٹ میں پاکستان کو اور انڈیا کو فل ممبرشپ ملے گی۔ سو یہ ہمیں آج اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں وارم ایک ملاقات دیکھ رہے ہیں پیوٹن کی، تو اس پہ بہت بڑا اپنا کنٹریبیوشن ہے اپنا فارمر پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کی۔ اب میں آتا ہوں اپنے انرجی کی بات کی، لیکن اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ بدقسمتی سے آپ کہہ لیجئے کہ جو کاسا 1000 پروجیکٹ تھا، جو کہ الیکٹریسٹی کا پروجیکٹ تھا، جو کہ تاجکستان سے اور کرگزستان سے وایا جو ہے افغانستان ہوتا ہوا پاکستان میں آنا تھا اور ہمیں بہت سستی ہائیڈرو انرجی ملنی تھی، وہ پروجیکٹ جو ہے وہ پچھلے آپ سمجھے کہ 15 سال پہلے وہ کنسیو ہوا تھا، آلموسٹ 8-9 سال پہلے اس کی اپروول ہو گئی تھی، وہ آج تک شروع نہیں ہو سکا افغانستان کی جو ہے اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے۔ اس میں ایک بہت بڑا ایک اور مسئلہ ہوا، جب یہ کاسا 1000 پلان کیا گیا تھا، ڈیزائن کیا گیا تھا، تو یہ جو اپنا جو تھی گریڈ سٹیشن پاکستان اور جو لائن تھی ٹرانسمیشن لائن، یہ آنی تھی کرگزستان سے تاجکستان، اور بالکل جو ہماری چھوٹی کوریڈور ہے وہان کوریڈور، وہاں سے انٹر ہو کے چترال میں آنی تھی۔ لیکن جب امریکہ آیا اپنا اس میں افغانستان میں، تو امریکہ نے کہا کہ اس کا میکسیمم فائدہ اپنا افغانستان کو ہونا چاہیے، اس نے پورا روٹ ہی چینج کر دیا۔ اب نئے روٹ کے مطابق وہ جو نیا روٹ ہے وہ آتا ہے افغانستان کے پیٹ کے اندر سے نکل کے وہ پاکستان میں انٹر ہوتا ہے، اور وہ ایریاز وہ ہیں جہاں پہ اب تک کبھی بھی جنگ ختم ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی ختم ہونے کے کوئی چانسز نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پاکستان نے اور رشیا نے تقریباً آج سے 9 سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ساؤتھ نارتھ جو اپنا پائپ گیس لائن بچھے گی جو کراچی سے قصور تک آئے گی۔ 6 سال پہلے میں اس کی اپروول ہو گئی 2014 میں، بلکہ زیادہ ہو گئے، یعنی کہ 8 سال پہلے اپروول ہو گئی، آج تک وہ پائپ لائن شروع نہیں ہو سکی، ورنہ وہاں پہ ڈک پہ آ کے یعنی کہ ہماری وہاں پہ اپنا ٹرمینل بننا تھا جہاں پہ ایل پی جی اور ایل این جی آنی تھی، اور اس گیس پائپ لائن کے ذریعے وہ ایل این جی اور ایل پی جی جو ہے وہ ہماری قصور تک آنی تھی۔ یہ دو انرجی کے جو پروجیکٹ ہیں وہ کاغذوں میں ہی ابھی تک ہیں، ان کی ریئلٹی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور جو آخری میں بات کروں گا اس معاملے میں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ایس سی او ہے اس میں 2 باتیں ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا تمام ایجنڈا 1 سال پہلے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس فورم پہ آپ کوئی بائی لیٹرل کانفلکٹ ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں، تو پاکستان انڈیا یا انڈیا پاکستان کی کوئی چیز اس پہ ڈسکس نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے، اگر ابھی ایران ایس سی او کا ممبر نہیں بنا، اور اس دفعہ میرے خیال میں اس سمٹ میں اس کی اپروول ہوگی، لیکن ایران کی جو پاکستان، ترکی اور افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہے پچھلے 1 سال میں جو بڑھی ہے وہ 700 گنا بڑھی ہے۔ صحیح ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، ہمارے یہاں پروڈکشن ختم ہو رہی ہے۔ میں نے اس ایریا میں بہت ٹریول کیا ہے، میں وہاں پہ ایک زمانے پڑھاتا بھی رہا ہوں۔ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ون ون سچویشن ہے یہاں پر، اگر لیکن ہمارے ون ون تب ہے جب ہم پروڈیوس تو کچھ کریں۔ ہم گندم بیچتے تھے اپنا ازبکستان کو، اب تو مجھے لگتا ہے کہ ازبکستان سے گندم پاکستان آئے گی۔ چلے ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ سجاد صاحب، 15 ممالک کے رہنما یا سربراہان وہاں پہ موجود ہیں، اور ون ون سچویشن کس طرح سے پاسبل ہو سکتی ہے، اور یہ بتائیے گا سوال کا جواب ہاں میں دیں گے یا نہ میں دیں گے؟ سوال کا جواب تو ہاں میں ہے، کیونکہ جو سائیڈ لائن میٹنگز ہیں ان میں کافی پوٹینشیل ہے، خاص طور پہ رشیا کے ساتھ، رشین پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی، اور اس طرح جو چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی، یہ دونوں ملاقاتیں بہت اہم ہیں پاکستان کے پرسپیکٹو کے حوالے سے اور ریجنل پولیٹکس کے حوالے سے۔
مجھے لگتا ہے کہ اگرچہ کل مودی صاحب آئیں گے اور وہ وہاں پہ ایک اپنا خطاب کریں گے اور شاید رشین پریزیڈنٹ کو مل کے چلے جائیں گے، کیونکہ چین کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کشیدہ ہیں اور پاکستان کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی ایسی سگنلنگ تو نہیں ہے، لیکن مجھے توقع ہے کہ چونکہ پاکستان میں ایک فلڈ آیا ہوا ہے اور یہاں پہ ایک انسانی مسئلہ بنا ہوا ہے، تو الٹیمیٹلی مودی کو ہاتھ ملانا پڑے گا شہباز شریف صاحب سے وہاں پہ کل سمرقند میں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 19 میں جب شنگھائی کانفرنس ہوئی تھی تو اس موقع پر بھی بہت ٹینشن تھی انڈیا پاکستان کی، اور یہ بالا کوٹ والا جو انسیڈنٹ تھا یہ ہماری ایئر سپیس کی وائلیشن کا وہ ہوا تھا، لیکن مودی نے اور عمران خان نے وہاں پہ ہاتھ ملایا تھا، مصافحہ کیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ کل ایک بڑی واضح ایک امکان ہے کہ دونوں کے درمیان ملاقات ہوگی اور کچھ نہ کچھ برف پگھلے گی، کیونکہ ہمیں اب فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ پاکستان کو درپیش ہے یہ فلڈ کی وجہ سے، تو ہمیں ایران سے، انڈیا سے اور دوسرے جو قریبی ممالک ہیں، جو پڑوسی ممالک ہیں، ان سے ہمیں فوڈ سیکیورٹی اپنی کو اس کے لیے ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ نیشنل ایشوز یا بائی لیٹرل ایشوز کا فورم نہیں ہے شنگھائی کانفرنس، یہ بنیادی طور پہ ملٹی لیٹرل ایشوز کے اوپر اور ریجنل ایشوز کے اوپر بات کرتا ہے، اور اس کانفرنس کا خاص طور پہ ایجنڈا جو ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے، اس کے بعد آپ کا انرجی اس کا ایک سبجیکٹ ہے، اور فوڈ سیکیورٹی، یہ تینوں چیزیں پاکستانی پرسپیکٹو میں بہت زیادہ اس وقت سمجھ لیں کہ ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، بالکل انرجی بھی ہمیں چاہیے، فوڈ کرائسس بھی اور پھر گلوبل وارمنگ بھی، یہ تینوں جو ہیں وہ اہم ایشو ہیں۔ ہم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کو ڈسکس کیا ہے پہلے سیگمنٹ میں۔ ناظرین اجازت دیجیے، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہمارے پاس 2 مزید ٹاپکس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے کارکنان سے خطاب کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کل ایک جو اجلاس ہے وہ بھی طلب کیا ہے اور اپنے عہدیداران کو، کارکنان کو اور اپنے جتنے فالوورز ہیں ان کو یہ اندیا دیا ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ مارچ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، ایسی سچویشن جہاں پر سیلاب بھی ہے، سیلاب کی تباہ کاریاں بھی ہیں، ہمیں بہت سارے معاشی چیلنجز بھی ہیں۔ ایسے میں اگر یہ مارچ ہوتا ہے تو وہ امپیکٹ کیا ڈالے گا، ہم نے اس پہ بات کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا یہ جو مارچ ہے انتخابات دوبارہ سے کروانے کے اوپر زور دیا جائے گا یا پھر جو اپنے کیسز ہیں وہی ختم کروا کر مارچ جو ہے اس کا مقصد یہ ہوگا؟ تو یہ بہت اہم دو چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے پروگرام میں آج ڈسکس کرنی ہے۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ عمران خان کی سیاست جمہوری روایات کی نفی، پی ٹی آئی لانگ مارچ کی متوقع کال کا مقصد عمران خان کے خلاف قانونی معاملات کو متنازع بنانا ہے یا نہیں؟ طاہر صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو کیسز بھی چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے اوپر، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ الیکشنز بھی کروانا چاہ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ اپنی مرضی سے کروانا چاہ رہے ہیں۔ مارچ کا مقصد کیا ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہو پائے گی؟ امپیکٹ کیا ہوگا؟ سوال کا جواب کیسے دیں؟ اس میں جو آپ کے سوال کے بعد میرے ذہن میں غالب کا ایک شعر کا مصرع آ گیا ذہن میں کہ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب۔ تو ایک امپیشنٹ ان کا ایک شروع ڈے ون سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سیاست جو ہے وہ اس کی جو چیس بورڈ ہے وہ لمبی، اس میں پیشنس سے آپ کو، اور پالیٹکس از آرٹ آف پاسبلٹیز، ان کے ذہن میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نومبر سے پہلے واپس آؤں، انتخابات جلد از جلد ہوں، اور یہ ہے کہ اگر لیٹ الیکشن ہوئے تو اس کا مجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ایزمپشنز ہیں اس کے ارد گرد انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ ہجان ہو۔ اب آندھی آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو ان آفات سے پہلے جو ہمارے ہاں سیلاب ہے، انہوں نے ایک شیڈیول دیا جلسوں کا، اور میں سب پہ تو لوگ یوں حیران ہیں اس پہ کہ اس کے بعد انہیں وہ پوسٹ پون کرنا چاہیے۔ دنیا اس میں تشویش کا اظہار کر رہی ہے اور ایجنڈاز جو ہیں وہ اس کو چینج کر کے پاکستان کا کیس پہلے دنیا میں سنا جا رہا ہے، اور ادھر ہم یہ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک، اور دوسرا جو اس وقت ان کی صورتحال ہے، جو مقدمات ہیں اس دوران، حالات کے جبر نے الیکشن کی فوراً فنڈنگ کے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے، اس کے علاوہ جو توہین عدالت کیس ہے، اس کے اندر جو ٹرائل اس وقت ہو رہے ہیں، جے آئی ٹی بن گئی ہے، تو وہ ارجنسی انہیں اور زیادہ وہ پیشنٹ ہو رہے ہیں کہ میں اگر پوری قوت کے ساتھ اس نظام سے ٹکراؤں گا تو شاید پریشرائز کر کے میں اپنا من مانا فیصلہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس سارے پروسیس میں ہمارے سیاسی نظام کو، ریاست کو اگر نقصان کوئی پہنچتا ہے، سیاست کو، سماج کو، معیشت کو، تو بے شک پہنچ جائے۔ یہ جو ریکلیس انداز ہے، یہ اس میں کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، تو اس سے باہر نکل کے، اور میں حیران ہوں، چلیں یہ ایک فرد کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی، لیکن اس ملک میں ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی اس سے نہیں سوچ رہے منطقی انداز سے کہ کیا یہ چیز ریاست کے لیے اہم ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے، لیکن
اس وقت اگر وہ کوئی ایسی کال دیتے بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست پہ ایک منفی اثر ہوگا. اور جو آخری پہلو ہے ان کے مائنڈ میں کہ میں بہت پاپولر ہوں, تو کیا پاپولر شخص آئین سے, قانون سے, اخلاقیات سے بالاتر ہوتا ہے؟ انہیں ذرا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاپولیرٹی ہمیشہ برقرار نہیں رہتی. مولا جٹ بھی اپنے وقت کی بڑی مشہور فلم تھی, لیکن آج شاید وہ اس کو لوگ 5 منٹ سے زیادہ دیکھنے بھی روادار نہ کریں. ٹھیک ہے, طاہر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر عروج کو ایک زوال بھی ہوتا ہے. شنیلا صاحبہ, ہم نے 2014 میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی کال دیکھی تھی. پھر ہم زیادہ دور نہیں جائیں, ہم نزدیک ہی دیکھیں تو مئی کا واقعہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے بعد اب یہ جو مارچ اسلام آباد کی طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے, اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے نتائج کے حوالے سے بتائیے گا اور مقاصد کے حوالے سے بھی بتائیے گا, کیوں ضرورت ہے اس کی؟ دیکھیں مدیحہ, اس کے جو مقاصد ہیں وہ تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ ان کو اپنے جو کے خلاف کیسز چل رہے ہیں توشہانہ ممنوع فنڈنگ کا, میں اس میں جو دہشت گردی کا کیس چل رہا ہے میں اس کو کنسیڈر نہیں کروں گی کیونکہ وہ ختم کر دیا جائے گا جس قسم کے ریمارکس آئے ہیں اس کیس میں. تو عمران خان صاحب کو یہ فرسٹریشن ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار اسلام آباد میں چڑھائی کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اور آج بھی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دیوار کے ساتھ لگائے گا تو میں عوام کو کال دے دوں گا سڑکوں پہ نکلنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کال عوام کے لیے نہیں دے رہے. کیا وہ یہ اس لیے دے رہے کہ ملک میں مہنگائی زیادہ ہے؟ کیا وہ اس لیے دے رہے کہ غریب کا جینا دوبرا ہوا؟ کیا وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت زیادہ ہے یا بجلی کے بل زیادہ؟ نہیں, وہ کہیں پہ بھی عوام کا نہیں سوچ رہے. وہ کال دے رہے ہیں تو صرف اور صرف اپنے لیے نا, کہ آپ میرے لیے نکلے اور مجھے دوبارہ سے اقتدار کے اوپر پہنچا دیں, کیونکہ میں اس کے ذریعے اداروں کو پریشرائز کروں کہ وہ ادارے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے تو ان کا سیاست میں اپنا کردار ادا کریں اور مجھے دوبارہ سے آ کے بٹھا دیں. اور اس کے لیے جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں وہ صرف ان کی فرسٹریشن شو کر رہی ہے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں مجھے دیوار کے ساتھ لگایا جائے. جی آپ کو دیوار کے ساتھ کہاں لگایا جائے؟ ابھی تو آپ کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں بنا, نہ آپ جیل گئے, نہ ابھی آپ کو نااہل کیا گیا, نہ آپ کی جو بیگم صاحبہ ہیں جنہوں نے ہار لے کے مقدمہ ختم کروائے تھے ملک ریاض صاحب کے, ابھی انہوں نے نیب کی کوئی پیشی نہیں بھگتی. آپ ہی کی فیملی کی جن کو آپ ممبر کی طرح سمجھتے فرح گوگی, ان کے کیسز پنجاب میں ختم ہو رہے ہیں. آپ کی بہن حلیمہ خان جن کی باہر کے ملکوں میں پراپرٹی, جن کو کلین چٹ ملی سپریم کورٹ سے, اگر اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو تو سب کو پتہ چلے گا. اس کے تانے بانے بھی جا کے جو ہے شوکت خانم کے ساتھ ملیں گے. کیا انہوں نے نیب کی کوئی پیشی بھگتی؟ کہاں پہ آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے؟ بلکہ آپ تو جس کیس میں بھی جاتے ہیں آپ کو وقت پہ وقت ملتا ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ کو صرف دھمکیاں دیتے نا, کون سا آپ نے کوئی حملہ کر دیا؟ تو اتنی تو آپ کو اس سسٹم سے کنسیشن مل رہی, دیوار سے کہاں پہ لگے ہیں؟ اور اچھی بات ہے آج انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی, پیاز اتنے کا تھا, ٹماٹر اتنے کا تھا میرے دور میں. بڑی بات ہے کہ آپ کو یہ باتیں یاد آ گئی. آپ تو بار بار کہتے ہوتے تھے کہ میں تو پیاز ٹماٹر آلو کا ریٹ ہی نہیں جاننا ہے, تو میں تو اس کوئی قوم بنانے کے لیے آیا اس ملک کو. تو آج پتہ نہیں کیوں ان کو یہ یاد بھی آ گیا, اور ان کو یہ بھی یاد آ گیا کہ 100 روپے لیٹر جو ہے نا, وہ ان کی میں الفاظ دہرا رہی ہوں, میں نہیں کہہ رہی کہ 100 روپے لیٹر کراچی میں آٹا مل رہا ہے. تو مسئلہ صرف یہ ہے وہ کرپشن کیسز, ممنوع فنڈنگ کے اندر دن بدن روز جو پیش رفت ہو رہی ہے, نئے سے نئے جو انکشافات ہو رہے ہیں, اور عمران صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. پھر سپریم کورٹ نے اتنا سخت بینچ مارک سیٹ کر دیا ہوا ہے وزیر اعظم صاحب کو, وزیر اعظم نواز شریف کے کیس میں, کہ صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نااہل کیا. تو یہاں پہ تو آپ نے 30 کروڑ روپے جو آپ نے توشہانہ کے تحائف بیچ کے چھپائے تھے اپنے ریٹرنز میں, وہ ثابت ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ صرف ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کریں گے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنے کی, لیکن مجھے اس میں بھی وہ ناکام ہی ہوں گے 25 مئی کی طرح, کیونکہ آپ جو تحریک عوام کے لیے نکالی جاتی ہے نا, ہمیشہ وہ کامیاب ہوتی ہے. ذاتوں کے لیے جو تحریکیں کی جاتی ہیں وہ ناکام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اقرار صاحب بتائیے گا, ہاں میں آپشن لیں گے یا نہ میں؟ ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ 2013 میں الیکشن ہوتے ہیں, 2014 میں عمران خان دھرنا دے دیتا ہے اسلام آباد میں. تب تو اس کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا, اور وہ کہتا ہے کہ میں جب الیکشن ہوں گے تو میں یہاں سے اٹھوں گا. وہ تو اے پی ایس والا واقعہ آ جاتا ہے, تو 127 دن کے بعد اس کو وہاں سے اٹھنا پڑتا ہے. وہ 127 دن کیوں بیٹھا رہا یہاں پہ؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ وہ یہ تھا کہ الیکشن ہو اور یہ حکومت گھر چلی جائے, یہی مقصد تھا نا اس پہ. جبکہ تمام جو اس وقت کے آپ کہہ سکتے ہیں موسم اس کے حق میں تھے, تب بھی اس زمانے کی حکومت اس کے آگے بو ڈاؤن نہیں ہوئی تھی. کسی نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا تھا, کوئی الیکشن اناؤنس نہیں کیے تھے, اور اس کو ایک یعنی کہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد اس نے اس کو کال آف کر دیا. اب پھر وہ, میں تو بہت دیر سے آپ کے شوز میں کہتا رہا ہوں, میرے تو بہت سارے دوستوں سے ایک سائیکولوجیکل اختلاف بھی ہے, یہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگ جائے گا, میں کہتا ہوں وہ کھڑا رہے گا. اب وہ پھر وہی کرنے جا رہا ہے. مقصد صرف اس کے
آپ کاز کی طرف جائیں نا, افیکٹ کی تو بات نہیں ہے. بات یہ کہ اس کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کی وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے, حیثیت ہی کوئی نہیں رہے گی کہ اگر حکومت نہیں رہتی ہے اور حکومت گھر چلی جاتی ہے اور الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں, پھر کون سے مقدمات؟ تو اس کو حکومت گرانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. مقدمات تو ویسے اس کو, اس کی قسمت ہی بڑی اچھی ہے, اللہ نے دی ہوئی ہے. اور خاص کر کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ستارے ہوتے ہیں, اس کا ستارہ جو ہے وہ کورٹ کچہری کا ویسے ہی بڑا اسٹرانگ ہے, وہ جب جاتا ہے اس کو وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے ہر جگہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ستارہ ایسا بنایا ہوا ہے. کیسز ایشو نہیں ہے, ایشو اس پورے ریاست کو چوک کرنا ہے. پتہ ہے اچھی طرح کہ اکنامیکلی پاکستان اس وقت بڑا کرٹیکل کنڈیشن میں سے گزر رہا ہے, اور اچھی طرح پتہ ہے کہ جو سیلاب ختم ہونے کے بعد جو ہمیں اربوں روپے چاہیے, اربوں روپے. ٹھیک ہے, آپ ہاں میں جواب دے رہے ہیں, متنازع بنانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں سجاد صاحب, متنازع بنانا ہے اپنے خلاف قانونی معاملات کو؟ نہیں, میں آغا صاحب سے متفق ہوں. مجھے یاد ہے جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت جب انہوں نے دھرنا ختم کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک دوبارہ سے جلسے کرنے شروع کیے, تو کسی نے ان سے پوچھا کہ جو صورتحال ہے 2018 کے الیکشن میں وہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں کافی مقبولیت ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, کہ آپ پہلے بھی کے پی میں تھے, آپ کے پی میں رہ جائیں گے. تو انہوں نے انتہائی مایوسی سے کہا کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری آزمائش کچھ لمبی ہے. تو بیسیکلی وہ بندہ صبح دوپہر شام صرف سٹرگل کر رہا ہے اس کہ ہر چیز کو الٹا دیا جائے اور میرے لیے ایک راستہ بنا دیا جائے کہ میں دوبارہ سے اقتدار میں آ جاؤں. لیکن یہ تو ایک لاڈلا پن ہے نا, وہ تو چاہے گا, کوئی بھی بندہ چاہتا ہے کہ میرے لیے ایک راستہ بنایا جائے اور میں اقتدار میں آ جاؤں. یہ ہر سیاسی کارکن کی اور ہر سیاسی جماعت کی خواہش ہوتی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس کے سامنے سے بہت ساری ایسی رکاوٹیں اس کے سامنے کھڑی نہیں کی گئیں جو یوزلی دوسری جماعتوں کے سامنے کھڑی کی جاتی تھیں. وہ رکاوٹیں قانونی بھی ہوتی تھیں, عدالتی بھی ہوتی تھیں, وہ رکاوٹیں اور بھی کئی طرح کی ہوتی تھیں. لیکن آپ نے دیکھا آج شہباز گل کی بھی ضمانت ہو گئی, اور اس لیے ضمانت کی گئی ان کی کہ ثبوت نہیں تھے. لیکن ثبوت تو کئی دوسرے لوگوں کے خلاف بھی نہیں تھے, وہ تو 10 سال جیل میں رہے تھے. بہرحال یہ ایک المیہ ہے یا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہمارا سسٹم جو ہے وہ بینیفٹ کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو نقصان دیتا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ الٹیمیٹلی عمران خان لوزر ہوں گے, وہ جو بھی کلا بازیاں کھا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے استاد ہیں نصرت جاوید صاحب, انہوں نے 96-97 میں ایک وزیر اعظم تھے جو کہتے تھے کہ میں بہت پاپولر ہوں اور میں طاقتور ہوں. اس وقت انہوں نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ توتیا من موتیا, اس گلی نہ جا اس گلی دے جٹ برے اور لیندے پھائیاں پا. اور پھر اسی طرح ہوا کہ 1 سال کے بعد ملک میں مارشاء اللہ لگ گیا تھا. اسی طرح آج بھی وہی نصرت جاوید نے لکھا ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے نا اس میں 900 ولیوں کی طاقت ہوتی ہے, اور وہ ریاست جو ہوتی ہے وہ جب اپنی طاقت ظاہر کرتی ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بعض کا سمیش بھی ہو جاتی ہیں, ان کا پتہ بھی نہیں چلتا. تو میرا نہیں خیال کہ اس بندے کا کوئی فیوچر ہے, لیکن ملک کو برباد کر جائے گا. ہماری اکانومی پہلے ہی ایک ایج پہ کھڑی ہے. اس طرح کی ہنگامہ آرائی اور جو جلسے جلوس اور یہ جو لانگ مارچ ہے وہ تباہ کن ہوں گے, ایک بات. اور دوسرا وہ جو خود کہہ رہے ہیں, آج انہوں نے اپنے خطاب میں کہا, پہلا لیڈر میں نے دیکھا ہے جو قوم سے, اپوزیشن لیڈر تو کبھی قوم سے خطاب کسی کو موقع ہی نہیں ملتا تھا, یہ واحد لاڈلا ہے جس کو قوم سے خطاب کا بھی موقع ملتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ اگر میرے لیے میرا الیکشن نہ کروایا گئے تو اس ملک میں افراتفری کو کوئی نہیں روک سکتا. یعنی یہ کتنا بڑا چیلنج وہ دے رہے ہیں ریاست کو. آئی تھنک کہ ان کے پر کٹیں گے اور کٹنے چاہیے, ورنہ اس ملک کا اور عام آدمی کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر الیکشن نہ ہوئے پھر افراتفری کا عالم ہوگا. ناظرین, ہم نے 2 اہم ایشوز کو ڈسکس کیا ہے. ایک اور اہم ایشو ہے آپ تک پہنچانے کے لیے, وہ ہے سیلاب زدہ علاقے, جہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 1400 سے زائد جو صحت کے مراکز ہیں وہ اب بند پڑے ہیں کیونکہ وہاں پانی ہے بہت سارا. اس کے علاوہ 1400 سے زائد تقریباً اگر ہم راؤنڈ فگر میں بتائیں تو ہلاکتیں بھی ہیں, جاں بحق ہوئے ہیں لوگ, جس میں 400 سے زائد بچے شامل ہیں. تو پانی کیونکہ وہاں پر ابھی لیول ہے پانی کا, اور جو کھڑا پانی ہے اس میں مچھر بھی آتے ہیں, تو وبائی امراض جس میں ڈینگی سر فہرست ہے, اس
चैलेंज का सामना है सैलाब ज़दा इलाकों में, और बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। हमने इसी बात को अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करना है। सवाल कुछ इस तरह से है, सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज के साथ डेंगू का फैलाव बहाली के अमल में एक बड़ा चैलेंज बन सकता है या नहीं? ताहिर साहब, एक बहुत ही अजीब बीमारी है, मच्छर काट जाता है और उसके बाद आप ज़िंदगी और मौत की कशमकश में लड़ते हैं, हमने देखा है। और हम में से गालिबन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मौजूद जो कि इस बीमारी का शिकार हो चुके होंगे। कितनी खतरनाक ये बीमारी है और कैसे इसका हम चैलेंज जो है कबूल कर सकते हैं, इससे निकल सकते हैं? एक तो ये कि ये अब इस तरह ख़तरनाक इस वजह से है भी और नहीं भी कि ये श्रीलंका से शुरू हुई। श्रीलंका ने इस पे काबू पाया और फिर शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब के वज़ीर आला थे तो उन्होंने बड़ा इफ़ेक्टिवली इसको काउंटर किया। लेकिन इसमें मसला ये है कि जहाँ टायर और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनमें पानी खड़ा हो जाना इस बीमारी के फैलाव का बायस है। तो ऑलरेडी एक फ्लड लाइक सिचुएशन है और वहाँ पे ट्रॉपिकल जो डिजीज़ हैं और खड़े पानी से वहाँ मुख्तलिफ़ तरह के चैलेंजेस हैं हमारे लिए। लेकिन हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी होती है। मैं ये कहूँगा कि कराची जैसा बड़ा शहर है जहाँ ट्रॉपिकल मेडिसिन और इस तरह के अमराज के इदारे हैं, और इस्लामाबाद में बहुत सारे इदारे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और पाकिस्तान के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनको फील्ड में भेजना चाहिए इन इदारों को। जिन सूबों में सैलाब नहीं आया और फेडरल गवर्नमेंट में जो लोग हैं और मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, इसकी एक मौसर हिकमत अमली होनी चाहिए। और जो नंबर 1 अवेयरनेस कैंपेन और नंबर 2 ये कि एट द स्पॉट जो है वहाँ पे ऐसे इफ़ेक्टिव मेजर्स लिए जाएं, क्योंकि इंसानी जानों को बचाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप डाटा देखें तो कोविड के अंदर बहुत एक बड़ी तादाद शिकार हुई, तो हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इसमें भी ये लोग ये होंगे। तो वार फिटिंग पे हंगामी बुनियादों पे, और मेरी अपील होगी कि आर्मी के भी ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जो वार लाइक सिचुएशन में हमारे यहाँ CMH MH हैं, तो इस पे मुश्तमिल हमें वो NDMA का भी मौसर रोल वो नजर नहीं आ रहा जो ज़लज़ले में और इसमें नजर आना चाहिए। उनको भी मुतहरिक करना चाहिए। शरीया साहबा हाँ में जवाब देंगी या ना में जवाब देंगी? जवाब मेरा हाँ में ही होगा। देखिए मदिया, एक चीज को समझना चाहिए कि डेंगू जो है उसको हम सैलाब ज़दगान के हवाले से समझने की कोशिश करें कि मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू इन सब में बुखार हो रहा होता है। तो जो वहां पे लोग मौजूद हैं, जब वो डॉक्टर के पास, जो वॉलंटियर डॉक्टर वहां पे काम कर रहे हैं, जो पंजाब में काम कर रहे हैं, वो खास तौर पर हमें बता रहे हैं कि वहां पे हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। तो जो वहां पे उन्होंने कैंप्स लगाए हुए, उनके पास कोई सहूलत नहीं जिसके जरिए वो टेस्ट करके ये फर्क कर सके कि इसको मलेरिया है, इसको टाइफाइड है या डेंगू, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर सके। अब उनके पास जो पेशेंट आते हैं वो ये कहेंगे कि जी हमें बुखार है 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से। अब वो ये तो नहीं कर सकते कि मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू वालों सबका एक ही जैसा ट्रीटमेंट करना शुरू कर दे, क्योंकि जब आपको डेंगू है तो आपको पैनाडोल देना है, आपको फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा देना है। अब वहां पे पानी जो है वो पीने का साफ नहीं मिल रहा, वहां पे गैस्ट्रो के प्रॉब्लम जो है बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, स्किन डिजीजेस बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, क्योंकि जब वो पानी से निकल रहे हैं तो उनके पास साफ पानी नहीं है। मजीद अपने आप को साफ करने के लिए उसी गंदे पानी के साथ उनको अपने आप को साफ करना पड़ा है, जिसकी वजह से फिर उसके बाद वहां पे जो जिनको दमा है उन लोगों को तो सांस के प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा डिजीजेस फैल रही हैं जिनके ऊपर काबू पाना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। और खतरा ये हो रहा है कि जो सैलाब से इतने ज्यादा लोगों की डेथ नहीं जितनी इन बीमारियों की वजह से होगी। और चूंकि आपके वहां पे कैंप कायम ही नहीं है मेडिकल के इस तरह के जिसमें हाई एडवांस टेस्ट करने की वहां पे कैपेसिटी हो, तो उसकी वजह से डॉक्टरों को पता ही नहीं चला कि उसको डेंगू है या कोई और डॉक्टर्स जो है डिफरेंशिएट करने में उनको मसला हो रहा है। इकरार साहब आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है कि आपको पता है कि पैनाडोल जो है वो इस वक्त मिल ही नहीं रही है मार्केट से। और आई अप्रिशिएट फेडरल गवर्नमेंट के उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया है, लेकिन यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी सोसाइटी किस हद तक केयरलेस हो चुकी है। बिल्कुल ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको डेंगू है तो आपको एंटीबायोटिक नहीं दी जा सकती, उससे आपकी केस ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है तो आपको हर सूरत में एंटीबायोटिक चाहिए। अगर आपको अपना हैज़ा है तो हर सूरत में चाहिए, टाइफाइड है तो हर सूरत में चाहिए। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। हमारे पास वहाँ पे लेबॉर्ट्रीज बन ही नहीं सकती हैं। और मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारी और हमारे गरीब की मदद करे, क्योंकि हमें पंजाब की हद तक तो कोई हुकूमत वाकई ही नज़र नहीं आ रही है। सही है, ठीक है। सजाद साहब आपको कोई हुकूमत नज़र आ रही है? जी दुरुस्त कह रहे हैं, पंजाब में भी नज़र नहीं आ रही। और मैंने जो रिपोर्ट्स देखी हैं सिंध में भी ख़ास तौर पे जितनी बड़ी बीमारी फैली हुई है ना जी, सखर से लेकर रोड़ी से लेकर कराची तक, उतना तो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, उनके अस्पताल भी डूबे हुए हैं और उनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तबाह हुआ है।
تو میں یہاں پہ جو طاہر نعیم ملک صاحب نے بات کی تھی نا، جو جتنی بھی ہماری ہیلتھ کی آؤٹ فٹس ہیں پورے پاکستان میں، ان سب کو والنٹیئر کرنا چاہیے، رش کرنا چاہیے سیلابی علاقوں میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اربوں روپیہ یہ پینڈیمک میں کمایا تھا، ہماری جتنی لیبارٹریز ہیں، اگر 15-20 اوپر کی ٹاپ لیبارٹریز دیکھ لیں، ان کو چاہیے کہ وہ موبائل وینز بھیجیں وہاں پہ ٹیسٹ کے لیے سارے علاقوں میں. ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیز اتنی مطلب اتنی انہوں نے مال کمایا ہے ہمیشہ ہر زمانے میں، ان کو چاہیے یہ مصیبت ہے وہ بھی اپنا کنٹریبیوشن کریں کہ یہ جو پیناڈول کی کمی ہے یا جو دوسری ادویات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مفت میں ادویات کا کوئی وہاں پہ کیمپین لے کر جائیں. اسی طرح ڈاکٹرز کو، اسی طرح جو ٹیکنیشینز ہیں، ہیلتھ ٹیکنیشینز، ان کو ان ایریاز میں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ حکومتوں کے بس کی بات بھی نہیں. پنجاب کا تو بہت تھوڑا ایریا ہے، چند ضلع ہیں، لیکن سندھ سارا ڈوبا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جہاں سے خبر نہیں آ رہی بیماریوں کی اور تباہی کی، وہ ہمارا بلوچستان ہے جو کہ نگلیکٹڈ ہے، مین سٹریمنگ نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ حکومت کا ایک لیول، ایک سطح تک حکومت جو ہوتی ہے نا، وہ نارمل کنڈیشنز میں کام کر رہی ہوتی ہے. بہت ایب نارمل کیفیت ہے، سب کو آگے بڑھ کے اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ میڈیا کو نشاندہی کرنی چاہیے. یہاں ضرورت ہے، وہ میڈیا بھی بعض اوقات اپنی رینکنگ کے لیے ایسے علاقے ڈھونڈتے ہیں جہاں سے مایوسی کی خبر پھیلتی ہے، اور جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی مایوس ہوتے ہیں. ان کو چاہیے وہ موٹیویشن دیں وہاں پہ جا کے کہ یہاں ضرورت ہے، یہاں یہ چیز آنی چاہیے، یہ چیز پہنچنی چاہیے. اس طرح کی ایک مربوط جو میڈیا کی کوئی ایجنڈا بننا چاہیے پاکستان کے ان لوگوں کے لیے جو ڈپرائیوڈ ہیں اور جو کہ سجاد صاحب بہت unfortunately شکریہ نہیں آپ کا. ناظرین، اپنے پروگرام میں آج ہم نے شنگھائی تنظیم سے لے کر اسلام آباد مارچ ہو سکتی ہے یا نہیں، اور پھر سیلاب زدہ علاقوں میں ڈینگی کا وار، یہ تمام چیزیں بہت اہم طریقے سے ڈسکس کی ہیں. سب سے پہلے تو دعا یہ ہے کہ سیلاب زدگان اور بالخصوص ان کے جو بچے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.